अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताद निकेत हाशमी के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जम्मुतुल मुबारक भी है, सर्दियों की सख्त सुबह भी है। आज फोग बहुत इंटेंस है पूरे लाहौर में भी और पंजाब के तमाम इलाकों में भी। अल्लाह ताला जो जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी हिफाजत फरमाए और सबको खैर व आफियत के साथ पहुँचाए। डेफ़िनेटली मौसम की सख्ती और गर्मी तो ज़िंदगी का हिस्सा रहते हैं और अल्लाह ताला ही की तौफीक है कि जो इस मौसम में भी और किसी भी तरह के मौसम में इंसान को मौका दे दे। आपको पता है कि ब्लेस्ड फ्राइडे विद उस्ताद निकेत हाशमी एक ऐसा सेशन है जो हर फ्राइडे को 10 to 12 PM तक पैगाम टीवी पर लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए से पेश किया जाता है और इसमें हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं और वो मौज़ूआत जो हम ख़वातीन से बहुत ज़्यादा करीब तर हैं, क्योंकि ख़वातीन सोसाइटी का एक घराने का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम टीवी की ये नशरियात आप पैगाम टीवी पर तो लाइव देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में या आपके इलाके में कहीं पर चैनल ट्यून नहीं होता तो आज बहुत ही आसान है कि आप YouTube लाइव के ज़रिए से, पैगाम टीवी लाइव के ज़रिए से इसको अपने YouTube पर भी देख सकते हैं। उस्ताद निकेत हाशमी चूँकि एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारी मुस्तकिल मेहमान होती हैं और वो बहुत सारे आने वाले सवालात का खूबसूरती से जवाब दे रही होती हैं, या जिस मौजू को हम सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं या इस्लामिक जो गाइडलाइन हमें मिलती है, कोशिश ये होती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उस चीज़ का हल देख सकें। इस प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ शोबे हाय ज़िंदगी से हमें ज्वाइन करती हैं और उनके लाइव एक्सपीरियंसेस और ज़िंदगी के तजर्बात हमें गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जो कि उस दिन के मौजू से मुतल्लिक है तो आप YouTube पर लाइव चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, जहाँ से हम सवालात लेकर उस्ताद से उनका जवाब लेते हैं, और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल के लिए नंबर जो आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता रहता है, मैं एक दफ़ा फिर भी दोहरा देती हूँ, 042-111-700-000। आप इस नंबर पर कॉल कर पैगाम टीवी पर डायरेक्ट कॉल कर इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं और कोई भी सवाल जो आप उस दिन के मौजू से मुतालिक समझते हैं या कोई भी ऐसी इनपुट जो आप समझते हैं कि आपके लिए नफ़ामंद या लोगों के लिए नफ़ामंद हो सकती है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, या आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है। ये एक कोशिश है, ये एक काविश है कि माशरे की भलाई में जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आज का मौजू भी बड़ा आई थिंक ज़रूरी भी है, थोड़ा शायद बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ़ दे भी है, जिसमें हम बात ये करने वाले हैं कि लेट शादी करने की वजूहात और असरात। हम अपने माशरे में हर तरह के मामलात को देखते हैं, जिनमें एक मामला जो बच्चे और बच्चियों की लेट मैरिजेज़ हैं उसके हवाले से भी है। आया इनकी क्या वजूहात है, आखिर ये ट्रेंड इतना आम क्यों हो गया और इसको इतना बड़ा स्टिग्मा क्यों बना दिया गया। कोशिश ये करेंगे कि इसके साथ, इस मौजू के साथ भी इंसाफ कर सकें और जो राइट पर्सपेक्टिव है उसको सामने लाने की कोशिश करें। इसमें आपके सवालात भी बहुत अहम होंगे। कहाँ हमने इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी कि जिसकी वजह से ये एक मौजू बन गया सोसाइटी का, और इसके बाद पैदा होने वाले असरात के बारे में भी बात करेंगे। क्या ये इतना बड़ा इशू था जिसको इशू बना दिया गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा ऐड कर दिया कि लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में गलत फ़ैसले करने लग गए? फ़ैसला किस बुनियाद पर होना चाहिए था? इस शादी के लिए कब इंसान की तैयारी ज़रूरी है? गो के बहुत सारे सवालात जो उठते रहेंगे आज के दिन पर। इंशाअल्लाह उस्ताद निकेत हाशमी साहिबा जो कि स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगी, फिर हमारे बहुत से मेहमान भी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि इस 2 घंटे की नशरियात में हम इस मौजू के साथ कुछ इंसाफ कर सकें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम अपनी बातचीत को अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह इस मौजू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद गुफ्तगू मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस टॉपिक के हवाले से जो आज जिस पर हम बात कर रहे होंगी। मैं अपने बाकी मेहमानों का भी तारुफ़ करवाती चलूँ। अरीबा महबूब साहिबा हमारे साथ आज ज्वाइन किया है और हिबा मुबश्शिर। मैं आप दोनों को भी वेलकम करती हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपका इनपुट भी फ़ायदेमंद रहेगा। उस्ताद साहब, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज हमारी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लेट शादी करने की वजूहात और असरात, और डेफ़िनेटली हम किसी भी चीज़
مسئلے پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تلاش کرنے کی اور وہ اسوہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا میرا ناقص مطالعہ ہے اس کے مطابق مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا سیرت میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ ایج کبھی بھی ایک سٹگما رہا ہے شادی کے معاملے میں. ہمیں اولڈ ایج شادیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, بہت بچیوں کی عمر کی بھی شادیاں, بالغ ہوتے بھی شادیاں نظر آ رہی ہیں, اور لیکن ہماری جس معاشرے میں ہم ڈسکشن اوپن کرنے جا رہے ہیں یہاں پر اولڈ ایج شادی یا تھوڑا سا میچورٹی کی زیادہ ایج ہو جائے تو یہ شادی ایک سٹگما ہے, یعنی اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. میرے اپنے بہت سارے سوالات ہیں آج کے موضوع کے متعلق, لیکن پہلا سوال, کیا پاکستانی معاشرے میں بچیوں کی شادی کی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تاخیر کی کیا بڑی وجوہات ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ, بڑا اچھا موضوع ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے, لیکن میں ضرور وضاحت کرنا چاہتی ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایج کبھی سٹگما نہیں رہی, تو میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں شادیوں میں تاخیر ہوتی تھی. یعنی ارلی ایج میں بھی شادیاں ہوتی تھیں, اگر کسی کی طلاق ہو جاتی تھی یا کوئی خلا لے لیتی تھی بعد میں شادی ہو جاتی تھی. اگر کوئی یعنی کسی بھی زندگی کے موڑ پر کسی صورتحال میں تو کوئی شہید ہو گیا دوبارہ شادی ہو جاتی تھی. یعنی شادی ان کے یہاں کوئی ایسا یعنی کوئی معمہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی آسان تھی اور شادی کے مقاصد کو سمجھتے تھے. نمبر ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ تھی کہ شادی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے, نمبر ایک کہ نکاح عورت کے آزادی کے راستے کی رکاوٹ ہے, یہ ایجنڈے پہ ہے بات, اور یہ بات باقاعدہ طور پر ذہنوں کے اندر اتاری گئی ہے. کم زیادہ خواتین متاثر ہیں. نمبر دو یہ ہے کہ وہ این جی اوز جو کم سنی کی شادی کے حوالے سے خاص طور پر کام کر رہی ہیں, ہر میڈیم کے تھرو اس کے لیے اتنی ایفرٹ کی گئی کہ پاکستان میں کم سنی کی شادی پر پابندی لگا کے اس کی ایج لمٹ 18 سال کر دی گئی. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بظاہر ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس سے ماں باپ پہ کیا فرق پڑے گا یا سوسائٹی کی خواتین پہ کیا فرق پڑے گا. ان دونوں چیزوں کے بہت اثرات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی ایک یعنی میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے سب لوگ اسے پروموٹ کیسے کر رہے ہیں, این جی اوز اس کے اوپر کیسے کام کریں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یعنی ناردرن ایریاز میں بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی کلاسز دی جا رہی ہیں ارلی شادی کے خلاف. ابھی میں صبح دیکھ رہی تھی جو ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈرز کے ایجنڈے پہ جو لوگ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایک سیمینار سمپوزیم کرنے جا رہے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. جی اچھا, اب یہ ہے کہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ارلی میرج جب کسی سوسائٹی میں کرائم بن جائے اور اس کے اوپر حکومتی سطح پر قانون بن جائے اور ہر ایک کو یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ اگر ارلی میرج کا سوچا بھی تو آپ کرمنل ہو, تو وہاں شادیاں لیٹ نہیں ہوں گی. وہاں ٹھیک ہے پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے, ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے, یونیسیف کی اسٹڈی کے مطابق پاکستان کی 20 سے 35 سال تک کی 1 کروڑ خواتین ہیں جو بغیر شادی کے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ خواتین جو بیوہ ہو گئیں یا طلاق یافتہ ہیں ان کی تعداد 60 لاکھ ہے جو 40 سے 45 سال کے درمیان. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے میں جہاں پر اتنی بڑی تعداد بغیر شادی کے یعنی اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہے, اس کے لیے کیا قانون سازی کی گئی, اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اسٹیٹ کم سنی کی شادی کے بارے میں لا بنا سکتی ہے, لیٹ میرج کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لیٹ میرج کے اوپر باقاعدہ کیمپیننگ ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے, اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لا بننے چاہیے
اور یعنی جب پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کسی اور نے تو پوری نہیں کرنی. میں یونیورسٹی میں جب پڑھاتی تھی تو میں نے اس کے اوپر ریسرچز کروائی تھیں ٹھیک ہو گیا کہ خاص طور پر پڑھی لکھی کمیونٹی میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان میرڈ ہیں, جو پڑھی لکھے خواتین ہیں اور جابینس ہیں. اب یہ کہ یہ بلیم کر دینا کہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوئی, یا یہ بلیم کر دینا کہ جاب کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوئی, یا اس کی خود مختاری کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہوئی, بہت آسان ہے. اور یہ بلیم سوسائٹی میں کیا جاتا ہے. جی, بڑا ایزی. میں نے ریسرچ کروائی, مجھے حیرت ہوئی, دور دراز کے ایریاز تک ان عورتوں اور ان لڑکیوں کو سنے وہ کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارے والدین تو ہمیں سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں, سونے کے انڈے دینے والی چڑیا, کہ پہلے ہمیں خواب دکھاتے ہیں کہ ہم پڑھیں, پھر جب ہم پڑھ لیتے ہیں جاب کرتے ہیں تو والدین شادی نہیں کرنا چاہتے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر والدین جیسی مہربان ہستیاں اپنی ہی اولادوں کے جذبات کو کچلنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو سوسائٹی کو رک کے سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں وہ پہلو آپ کے سامنے لا رہی ہوں جو ریسرچ بیسڈ ہیں, جس کے اوپر ہم نے ریسرچ کروائی یا یونیسیف نے کروائی ہے. جو بھی اس وقت ایک بہت بڑا ایشو تو ہے, ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو شادی کے بغیر ہے, لیکن اس کی وجوہات کو اگر ہم نے سمپلی اس طرح سے لیا کہ اچھا شادی کے لیے جو ہے وہ باقی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, فائنینشیل کرائسس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ساری باتیں ہیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ مارکیوں کا بن جانا بھی ہے. مارکیوں کے بن جانے کے بعد شادیاں بہت ڈیفیکلٹ ہو گئیں, خاص طور پر جن کے پاس, میں کسی انڈسٹری کے یا کسی فیلڈ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ رک کے ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ایک کھانا کھلاتے ہیں تب بھی چارجز وہی ہیں, اور جب ایک بڑی یعنی کہ ایک بڑا مینیو ہوتا ہے تب بھی چارجز وہی ہیں, اور ایک غریب اور ایک امیر کے لیے ہر ایک کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا عدل کیا ہوا ہے نا. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے ان لوگوں کی جو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس میں الجھنے کی بجائے اصل ریزنز کی طرف دیکھیں, کیونکہ زیادہ لیٹ میرجز اس طبقے میں نہیں ہیں جس کے پاس فائنینشلی چیلنجز ہیں. یہ اس طبقے میں لیٹ میرجز ہیں جس کے اندر فائنینشیل چیلنجز نہیں ہیں, کم ہیں, انہوں نے کوپ کر لیا, کیونکہ لڑکیاں جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں, یا لڑکیاں جو ایک اور سطح تک پہنچ چکی ہیں. میں یہ کہتی ہوں آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری عورت, ہماری لڑکی خوفزدہ کیوں ہے. مجھے لگتا ہے لیٹ شادیوں کے اسباب میں سے اور پڑھی لکھی لڑکیوں کے شادیاں نہ ہونے کے اسباب میں سے, معذرت کے ساتھ, ہماری سوسائٹی نے لڑکوں کو ان کی جیسے اپ برنگنگ کی, جو کچھ انہیں تعلیم و تربیت دی والدین نے, سوسائٹی نے جس مقام پر پہنچایا. ایک پڑھی لکھی لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی کر کے کیا کروں گی, میں نے اگر انسلٹ ہی کروانی ہے, میں نے اگر ساری زندگی ڈپریشن میں رہنا ہے تو شادی کے بغیر رہ لو. کیونکہ ایک لڑکی کو ایسی سطح پر پہنچا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے مجھے ایک بہت ہی پیاری خاتون نے, جو کسی کی مدر ان لا تھی, آپ سوچیں کوئی مدر ان لا میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ جو اپنی بہو کے لیے روئے کہ میری بہو اتنا اچھا کھانا بناتی ہے, وہ گھر بھی اچھا چلاتی ہے, لیکن میری بہو چاہتی ہے کہ میں یعنی اللہ کے دین کا بھی کام کروں. کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ وہ یعنی خود گھر نہیں ہوتا, 12 بجے تک اگر وہ گھر سے یعنی واپس آ رہا ہے, 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یعنی آپ سوچیں 12 بجے آنے والے شوہر کو کہ اس نے ارلی مارننگ تک جو صورتحال ہے, ماں نے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے, چھوٹے بچے کو, وہ رات کو 10 دفعہ اٹھ رہی ہے,
وہ صبح اٹھ کے اس کو ناشتہ بھی بنا کے دے رہی ہے, اس کے سارے معاملات کو بھی ہینڈل کر رہی ہے. اگر وہ کچن میں ہے اور اس کو اپنے کوئی یعنی کپڑے نہیں مل رہے تو وہ گالیاں بولنا شروع. مطلب سوسائٹی کو اس سائڈ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک تھا. ہماری سوسائٹی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے. لڑکیوں کو, عورتوں کو جس حیثیت میں رکھا گیا, ایک طرف ہندو دھرم سے متاثر ہو کے ہماری سوسائٹی میں عورت کو جو مقام دیا گیا, دوسری طرف جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں جس کے تحت عورت کو ایک ہوپ نظر آتی ہے, جس کے تحت عورت کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا کوئی میرے بارے میں سوچتا ہے, مجھے بھی کوئی بات کرنے کا حق ہے, میرے لیے بھی کوئی راستہ کھلتا ہے. تو ہماری عورت کیوں آزادی چاہتی ہے؟ رک کے سوچنا تو چاہیے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش کیسے کی, ہم نے انہیں کس طرح سے گھر بسانے کے قابل بنایا. تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں بیریئر ہے لڑکوں کا رویہ, مردوں کا رویہ. اور جس مرد کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کام کرتی ہے, وہ اگر جاب کرتا ہو یا بزنس کرتا ہو چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. ہزاروں داستانیں ہیں یا اس سوسائٹی میں, آئی تھنک لاکھوں, وہ جی کام نہیں کرنا چاہتے. نہیں کرنا چاہتے. اور عورت کام بھی کرے گی, وہ گھر بھی چلائے گی, بچے بھی پیدا کرے گی, بچوں کی ٹریننگ بھی اس کی ذمہ داری ہے, باہر کی ذمہ داریاں بھی اس پہ ہیں. مرد کیا کرے گا؟ غصہ. کیونکہ مرد جو ہے اس کے بارے میں یہ بات سب کے ذہنوں میں ہے کہ وہ مجازی خدا ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس نہیں دلائیں گے تو نیچرلی لڑکیاں شادیاں نہیں کرنا چاہیں گی. اور آج ہم ایسے نیچ پہ پہنچ چکے ہیں. ہم اسے فائنینشیل کرائسس نہ سمجھیں. فائنینشیل کرائسس سے زیادہ اس وقت لیٹ میرجز کے اسباب میں سے ایک عورت کی سوچ ہے, لڑکی کی سوچ ہے. کیا اس ہر لڑکی, آپ بے شک اس وقت پہ سروے کروا کے دیکھیں, ٹھیک ہو گیا, آپ دیکھیں کہ جو یوتھ ہے ان میں سے کتنے % ہیں جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہاں پہ بڑی مشہور یونیورسٹی ہے اور قدیم یونیورسٹی ہے, اس کے ایک بڑے اہم ڈپارٹمنٹ سے ان کے ٹیچرز نے مجھے مدعو کیا کہ آپ آئیے ہمارے اسٹوڈنٹ سے بات کریں, ہمیں بڑی فکر ہے ان کی. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں میں سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ سارے کے سارے ہی ایک طرف بہ نکلے. میں جب گئی ہوں تو میں نے دیکھا بچے بڑے سمپل ہارٹڈ, کوئی ان کا پرابلم نہیں تھا. یعنی ان کے اوپر کہیں وہ ان خیالات کا پریشر ہے جو بیرونی نظریات ہیں, کہیں معاشرے کے بدلتے رنگ ہیں. انہیں ڈر لگتا ہے شادی کرنے سے, انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے, اور وہ ان ذمہ داریوں کو لینے سے گھبرا رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا, گورنمنٹ نے اپنے رسپانسبلٹی نہیں سمجھی, اسٹیٹ اپنے رسپانسبلٹی نہیں لیتی. ماں باپ نے کب ایجوکیٹ کیا؟ میں انہوں یہی نے بات تو کہنا چاہتی ہوں. ایک ماڈل بنایا, لڑکی کو ایک ماڈل بنا دیا, لڑکے کو ایک ہیرو بنا دیا, وہ فلمی سینیریو میں رہتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنے جتنا لٹریچر ہے پاکستانی, انڈین, آپ دنیا کے لٹریچر کو نکال کے دیکھیں, آپ اس علاقے میں سے جو لٹریچر بھی اسٹڈی کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ کی تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں, ساری رسپانسبلٹی والدین پہ ڈال دیں گے. میں نہیں سمجھتی کہ والدین کی نہیں. این جی اوز رول پلے کری تھی, آخر بینگ اے پیرنٹ بھی تو آپ کا کوئی رول تھا نا. دیکھیں ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری ہے, لیکن ماں باپ کے ان پڑھ رہنے کے پیچھے کون ہے؟ اسٹیٹ نے کب کوئی لا پاس کیا؟ 18 سال کی شادی کے لیے لا پاس کر سکتی ہے. پیرنٹس کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ کسی کی شادی سے پہلے کم از کم اسے اتنا ایجوکیٹڈ ضرور ہونا چاہیے. اسٹیٹ نے کب ریسپانسبلٹی لی کہ بچوں کو شادی کے لیے تیار کریں؟ اسٹیٹ تو اگر دیکھیں تو اٹس ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ. پھر اسٹیٹ تو بہت ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہی. اب کیا کریں؟ میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں, اسٹیٹ اگر ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے, اسٹیٹ کم سنی کی شادی پہ لا کیوں پاس کرتی ہے؟ اسٹیٹ کو اس بات کا تو خیال ہے نا. اسٹیٹ نے تو ٹرانسجینڈر کا لا بھی پاس کیا. تو اسٹیٹ کس مقصد کے لیے؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ از ریسپانسبل. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا یونٹ ہے سوسائٹی کا خاندان.
تو خاندان میں پیرنٹس رسپانسبل ہیں, خاندان کے بڑے بھی رسپانسبل ہیں, پھر سوسائٹی ہے. سوسائٹی میں سب سے پہلا نمبر ہے مسجد کا, تعلیمی ادارے کا. مسجد نے کیا رول پلے کیا, تعلیمی ادارے نے کیا رول پلے کیا؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب جمعہ کا خطبہ سن کے آتے ہیں اس کے بعد میرے پہ اتنا برستے ہیں, ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. میں سارا ہفتہ میں خدمت کرتی ہوں, ان کے والدین کی, گھر کے کام کرتی ہوں, ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہوں. میری زندگی صرف خاندان کے گرد ہے. میں نے اپنے 7/24 میں گھر کی خدمت کے لیے حاضر رہتی ہوں. جمعے کا خطبہ سننے کے بعد میرے شوہر اس قدر زیادہ ان میں بجلی بھر جاتی ہے اور اس قدر زیادہ بے نقط میرے گھر والوں کو سلواتیں سناتے ہیں اور میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کہ تمہارا فرض تھا میرے والدین کی خدمت, تم نے ان کی ویسے خدمت نہیں کی جس طرح سے خدمت کرنے کا حق تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسی ایجوکیشن ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ پہ یہ رول پلے کر رہے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو تھنک ہر طبقے نے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو یہ کیسا رول ہے جو پلے کیا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, مسجد, خاندان, اور پھر این جی اوز, پھر سوسائٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں. ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی جنریشنز کے لیے کب سوچا کہ وہ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. کون ہے جو اس پہ دکھ محسوس کرتا ہو کہ ہماری 1 کروڑ خواتین ہیں 20 سال سے لے کے 35 سال تک جو غیر شادی شدہ ہیں, کسی حادثے کی وجہ سے یا ابھی ان کی شادی نہیں ہو سکی. 40 سے 45 سال کی عمر, یہ یونیسیف کا سروے ہے, کتنی بڑی تعداد, 60 لاکھ خواتین ایسی ہیں جو طلاق یا بیوہ ہونے کی وجہ سے غیر شادی شدہ ہیں. فکرے پھینکنے بہت آسان ہے, کامنٹ کر سکتے ہیں, ادھر سے ادھر سے آرٹیکلز بھی لکھے جا سکتے ہیں, ہر سوسائٹی اس کے اوپر اپنے اپنے کامنٹ دے سکتی ہے, لیکن سیریسلی اس کے اوپر درد دل رکھنے والوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اسٹیٹ بھاگ نہیں سکتی. یہ رسپانسبلٹی علماء کی بھی ہے, تعلیمی اداروں کے سربراہان کی بھی ہے, والدین کی بھی ہے. سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. استاذہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پہ روشنی ڈالی. کالر ہے, ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے ہیں. جی ہیلو. جی السلام علیکم. عائشہ صاحبہ لاہور سے بات کریے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں, میری بچی کی میں نے اپنی منگنی کی ہوئی ہے, وہ اپنے کو شادی کا کہتی ہیں, تک شادی نہیں کرنے. ہمارا کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی کچھ کما نہیں رہا. میں بڑی پریشان ہوں. دوسری میری بیٹی ہے, میرے شوہر کو اتنا ہے, لیکن وہ میں نے کہتی ہوں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے مجھے کوئی پیسے دیں, وہ نہیں دیتے. میں بڑی پریشان ہوں, میری بچی کے لیے کوئی رشتہ ہو تاکہ شادی ہو میری بچی کی. بس میرے شوہر بھی ایسے ہی ہیں, بس دیتے ہی کچھ نہیں ہے مجھے. اور دوسری بچی کا جہاں کیا ہوا ہے وہ لوگ مجھے ٹائم پر ٹائم دیتے آ رہے ہیں. بڑی پریشان ہوں. مجھے رہنمائی دیں گی کہ کتنی عمر میں شادی میں بچیوں کی عمر تو میری ہو گئی ہے 20-25 سے اوپر ہی ہو گئی ہے بلکہ شادی میری بچیوں کی. انہوں نے مجھے اتنا پریشان کیا, میں نے رشتہ تو کیا ہوا ہے لیکن بڑھتے ہی نہیں وہ آگے. ابھی بھی 2 سال کا پھر ٹائم ہمیں دے دیا انہوں نے ایک بچی کا. دوسری بچی کا میرے ہسبینڈ کو دیتے ہی نہیں کہ میں رشتہ دیکھوں اس کے لیے. کہیں بہت پریشان, اس میں رہنمائی کریں گی آپ میری؟ جی جزاک اللہ خیر. جی استاذہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے, اور جس مشکل میں آپ مبتلا ہیں ہمیں اس تکلیف کا پورا احساس ہے. سوسائٹی کے مرد کو جو رول پلے کرنا چاہیے, آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ والد وہ رول پلے نہیں کر رہے. ایک ماں پریشان ہے, اس کی پریشانی اس وجہ سے کہ بیٹی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, اور اس وقت پہ یعنی شوہر کو فائنینشلی جو مدد کرنی چاہیے نکاح کرنے کے لیے وہ مدد نہیں کر پا رہے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, اگلی بیٹی کی شادی کا مسئلہ بھی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: حسب نسب, مال, جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. کتنا خوبصورت سلسلہ تھا دینداری کی بنیاد پر, جہاں لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ بچیوں کو جہیز بنا کے دینا ہے, یا بارات کو کھانا کھلانا ہے, یا اسی طرح سے سسرال والوں کے ساتھ لین دین کے معاملات طے کرنے.
کاش آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی اسی طرح سے فکر مند ہوتی. جو سب سے بڑا جہیز تھا وہ انہیں دیتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا علم, رسول اللہ کی سنت کا علم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے. اب بھی دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور نیچرلی اس میں دعائی سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, اور شوہر کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ مستقل گھر رکھنے کے لیے نہیں ہوتی. ان کی ذمہ داری کو آج نہیں پورا کریں گے تو کل ڈھلتی عمر کے ساتھ اور زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. تو ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرے گا, اور اہل خاندان بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. خاندان کے بڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ یعنی جب کبھی کوئی معاملہ خود سے نہ سلجھایا جا رہا ہو تو 4 لوگوں کو ادھر سے خاندان کے یعنی حکمت کے ساتھ بٹھایا بھی جا سکتا ہے کہ اب ان کا کوئی فیصلہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ اہل خاندان کو آپ انوالو کریں گے تو نیچرلی خاندان والے بھی مل کے اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کے موضوع پر ابھی استاذہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, اور انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور ہم مہمانوں سے بھی انپٹ لیتے رہیں گے. تو استاذہ میں آپ کے پاس دوبارہ آنے سے پہلے ذرا مہمانوں کی تھوڑی سی انپٹ لینا چاہتی ہوں. اور ریبا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یو آر اے ویری ینگ مدر ماشاءاللہ, اور ایک بیٹی کو بیاہ بھی چکی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب بیٹی کی شادی کرنی تھی, رشتہ تلاش کرنا تھا, کس طرح کے چیلنجز تھے؟ آپ نے ایک مناسب ایج میں بچوں کی شادی بھی کی, آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا. شکر الحمدللہ. اللہ کی طرف سے بہت آسانی والے معاملات ہوئے. دوسرا میری ایک سوچ یہ تھی گو کہ میں بھی تعلیم یافتہ اور بچوں کو بھی اچھی تعلیم دلوائی ہے کہ یہ کام ہو کے ہی رہنا ہے, اور کیوں نہ اس کو مقررہ اور صحیح وقت پہ کیا جائے. تو اسی سوچ کے تحت بچوں کی تربیت بھی کی تاکہ بچے پڑھ جائیں اور پھر وہ اپنی کچھ ڈیمانڈس لے کے سامنے آ جائیں. کیونکہ مجھے یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ارد گرد جو بچی پڑھ جاتی ہے اور پھر وہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ پھر ڈیمانڈس کے لسٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. کچھ جگہوں پہ تاخیر والدین کی طرف سے ہے, اور کچھ جگہوں پہ تاخیر بچوں کی اپنی وجہ سے ہے, کیونکہ وہ ڈیمانڈنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج کے دور میں بہت سی پرابلمس دیکھنی پڑتی ہیں. کیا رشتہ کرتے ہوئے بنیاد کیا تھی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی دیکھیں آسانیاں سب سے پہلی جو بات ہے جسے میں بہت بچپن سے فکر مند تھی کہ چونکہ ہم نے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں تربیت دلوائی تو وہ دین کی فکر بھی ساتھ تھی کہ تعلیم اچھی دلوانی ہے لیکن وہاں کا ماحول دینی نہیں تھا. تو میں نے ایک اضافی طور پہ اس چیز کو ساتھ لے کے چلی, دین اور دنیا دونوں کو ملا کے چلی. تو میرا جو سب سے پہلا کنسرن تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا گھرانہ ملے جہاں پہ دین بھی موجود ہو, اور وہ ریجڈ فیملی نہیں ہو, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ دینی لوگ ہوں. اور میں نے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگی ہے اس معاملے میں کہ میں اپنی ایفرٹ ڈال رہی ہوں اللہ, اور اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرے گا. بیکاز جس طرح ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں, ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ مالی دا کم پانی دینا, پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے. تو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگی ہے کہ میری اس کوشش کو وہ کامیاب کرے. اینڈ سما الحمدللہ جب ٹائم آیا تو اللہ نے بہت آسانی والے معاملے الحمدللہ. یعنی ایک گڈ پیرنٹنگ اور ایک سینسیبل جو پیرنٹنگ ہے وہ اٹ کاؤنٹس, جو بھی معاشرے کے چیلنجز ہوں, لیکن ایک پیرنٹس جو ہیں وہ ایک بہتر رول پلے کر سکتا ہے. ہبا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بہت ارلی آپ کے ہسبینڈ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, اور اتنی ینگ ایج میں, نارملی جس ایج میں بھی لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے, اور پھر بہت ارلی آپ نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر لی. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا بہت ارلی ایج میں بچوں کی شادیاں کرنے سے؟ الحمدللہ جزاک اللہ خیر فضا, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. ایکسپیرینس تو میں کہوں گی کہ بہت اچھا رہا الحمدللہ, کیونکہ اس وقت پہ جب اس کا سٹارٹ ہوا, جب یہ سلسلہ چھوٹی تھی, الحمدللہ نور کے ساتھ جوائن تھی میں, اور صرف اس کو یہ کہتی تھی بیٹا استخارے کی آپ دعا پڑھیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اور میں بھی یہی کرتی تھی. بات جب طے ہو گئی تو ہمارا یہ تھا پلان فیملی کا کہ 1.5 ایئر بعد ہم اس کی رخصتی کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک اس کی رخصتی بھی نکاح کے فوراً بعد ہمیں کرنی پڑی. تو اب جب میں اس سے بات کرتی ہوں, اب ماشاءاللہ وہ مدر ہے الحمدللہ, ایک بیٹا ہے اس کا, تو وہ کہتی ہے ماما بہت اچھا ڈیسیژن تھا جو آپ نے لیا,
اور ایجوکیشن تو میں ابھی بھی اگر ایجوکیشن میں نہیں وہ کر پائی, جیسے ایک پرسنلی نہیں پرسو کر پائی, تو میں ابھی بھی ماما اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں. اور صرف ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی جب ارلی میرج میں, کیونکہ ہم ریڈی نہیں تھے, کہ جیسے ابھی استاذہ نے بہت خوبصورت بات چیت کی کہ مقاصد شادی کے اور پیچھے ٹریننگ, کہ اس کی وہ ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہو پائی ایز اے وائف اور ایز اے مدر, کہ جو چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں کہیں کہیں مجھے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ تھوڑی سی کام کرنے کی ضرورت تھی. لیکن وہ تو اگر آپ دیکھیں کسی کی ایج زیادہ بھی ہو, یعنی ایون کو 25 سال یا 35 سال کی بھی ہو, اگر اس کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ چیلنجز تو وہاں بھی آئیں گے. جی بالکل, جی بالکل استاذہ جی. تو الحمدللہ اب میں جیسے اس کو پیرنٹنگ اور میرٹل میٹر ٹی وی والی استاذہ جی کی آڈیوز بھی سینڈ کرتی رہتی ہوں, اور کوشش رہتی ہے کہ اس کو اس چیز یعنی ماں کا سکھانے کا تو رول رہتا ہے. جی الحمدللہ. اور اس کا بہت ہی مجھے ایک یہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد جب جو بھی اس نے معاملات فیس کرتی تھی اور جب مجھ سے ڈسکشن کرتی تھی, تو ہر پل میں مجھے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر کرتی تھی کہ ہم نے سیرت پڑھی, ہم نے قرآن پڑھا, اور اسی پرسپیکٹو سے ہم پھر بچیوں کو آگے صبر بھی اور شکر بھی اور گائیڈ لائن دے رہے ہوتے تھے. تو الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اللہ تعالیٰ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی استاذہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شادی کے بارے میں کیا نصیحتیں کی؟ یعنی ان کے اراؤنڈ بھی تو شادیاں ہو رہی تھیں, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. وہ کس طرح کا ماحول ہوتا تھا جب کوئی ایڈوائس لینے کے لیے آتا تھا یا کسی کی شادی ہو رہی ہوتی تھی, کوئی ہم اس سے اپنی زندگی کے لیے کوئی گائیڈ لائن لے سکیں؟ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو ایسا تھا کہ جہاں پہ نکاح آسان تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ بھی بہت دلائی. دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی اکسیر نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اگر تم میں سے کوئی, اے گروہ نوجوانان یا معاشر الشباب, اے گروہ نوجوانان, جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے یعنی ہم سے منہ موڑے گا, یعنی وہ ہم سے نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی نکاح, آسان نکاح کے بارے میں بھی رسول اللہ نے بہت زیادہ ترغیب دلائی, مہر کے بارے میں, پھر باقی معاملات کے بارے میں. تو یعنی آپ نے جیسے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو, اور باقی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کی وجہ سے ہر طرح کے لوگوں نے, ہر قسم کے چیلنجز کو فیس کرنے والوں سے آپ نے خود بھی نکاح کیے اور لوگوں کے لیے بھی اسے آسان بنایا. تو آپ کے توسط سے بہت ساری یعنی جو غلط رسومات تھیں وہ بھی ٹوٹیں جو لوگوں کے ذہنوں میں تھیں, جس کی وجہ سے نکاح کرنے اور آسان ہو گئے. مثال کے طور پر سیدہ زینب جو تھیں, ان سے آپ کا نکاح دو اعتبار سے, ایک تو یہ کہ کرسچنز آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کزن میرج ان کے یہاں یعنی ممنوع سمجھی جاتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں, تو عرب کے یہاں یہ بڑی جہالت پائی جاتی تھی عربوں کے یہاں. تو یہ دونوں چیزیں کافی حد تک یعنی امپروو ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی وجہ سے سب لوگوں کے لیے ایک راستہ کھل گیا. تو آپ کی اپنی ذات اس کے لیے بہت بڑا نمونہ تھی کہ آپ نے ہر عمر کی خواتین سے شادیاں کیں, اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین سے, جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوئی. استاذ, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت, مطلب ایک طرف تو ہم یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے جیسے بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے اس کی شادی کر دی جائے, لیکن دوسری طرف یہ جو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ایج کی خواتین سے شادی کرتے نظر آتے ہیں, یا اس ایج میں لیکن ہمارے یہاں تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب دین سے علمی تعلق نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں ہے, فوکس کسی اور چیز پر ہے, لوگوں کا فوکس جو ہے نا وہ دنیا ہے, تو ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے پھر یعنی من پسند من چاہے طور طریقے اختیار کر لیے جاتے ہیں. جب فوکس آخرت ہو, اللہ کی رضا عزیز ہو,
رسول اللہ کی سنت عزیز ہو تو من چاہی باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اور اسلام تو ہے اسی چیز کا نام کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ول کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس زمین پر پاک زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور انہوں نے یہ بتایا، اور پاک زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کا پاک رہنا کس طرح سے ضروری ہے. تو جہاں پر نکاح آسان ہوگا وہاں پر معاشرے کے اندر پاکیزگی ہوگی. اور پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسی سوسائٹی کے اندر یعنی سکینڈلز کم ہوں گے، ایسے سوسائٹی میں سکون ہوگا، امن ہوگا، بہت ساری قباحتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اب دیکھیں کہ جو یعنی جس سوسائٹی کے اندر بھی نکاح کم ہوگا بے حیائی زیادہ ہوگی اور لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، اور اینڈ رزلٹ کے طور پر متاثر عورت ہی ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں نکاح کم ہوتے ہیں ہر حالت میں عورت متاثر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اگر اس کو کوئی گرل فرینڈ بنا کے رکھتا ہے، کیپ کے طور پر رکھتا ہے، متاثر کون ہے؟ عورت. ایک عورت چاہتی ہے کہ میری شادی تو ہو گئی، میرے ساتھ دوسری عورت نہ آئے، تو معاشرے میں بے حیائی پروان چڑھانے کے لیے اس کا بھی تو شیئر ہے نا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہاں یعنی 1 کروڑ خواتین جو ہیں وہ بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں. اور یعنی ان کی کتنی خواتین ہیں جن کی عمر ڈھل گئی ہے، جو نکاح کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئیں. تو یہ یعنی خواتین کا پورا یعنی اس بارے میں انسین اتحاد ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی. استاذ آپ مرد کے رول کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں خواتین کا انسین اتحاد ہے اس بات میں. آپ اپنے سوسائٹی کی بچی کے ریزسٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا ہمارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح آپ کہتے ایک طرف آپ کہتے ہیں نکاح آسان کر دیں، ماں باپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ماں باپ شادیوں پہ بے تحاشا پیسہ لگاتے ہیں، اس بیٹے کے لیے لگاتے ہیں کہ جس نے کچھ نہ بھی کمانا سیکھا ہے، نہ قوام بننا سیکھا ہے، نہ رشتے کی رسپانسبلٹی اٹھانا سیکھی ہے، اور وہ کل کو بیوی کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے دونوں کے لیے ایک چیلنج بن کے جیے گا. لیکن ماں باپ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، مجھے تو ہمیشہ بچپن سے یہ لگتا ہے کہ جو بچوں کو ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں ماں باپ، یہ بھی ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. چھوٹے بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. شادیوں کے معاملے میں بھی آپ نکاح آسان کی بات کرتی ہیں، تو ہمارے پیرنٹس کیا نکاح آسان کرنے کے مطلب وہ ہیں بھی؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے ہم لگاتے ہیں. آگے ایک بڑی تعداد ہے لڑکوں کی جو رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتی. رسپانسبلٹی آسان کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جہیز کم دیا جائے، یا یہ ہے کہ مہر کے بارے میں اتنی شرائط نہ لگائی جائیں. نکاح آسان کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے کے لیے ماحول پیدا کیا جائے. آسانیاں جو ہے نا وہ ذہنی ہوتی ہیں. یہ جو رکاوٹ ہے نا یہ ذہنی ہے، بہت بڑی رکاوٹ پڑھے لکھے طبقے کی ذہنی رکاوٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ پریپیئر ہو گیا ہے، لوگ نکاح سے بھاگ رہے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی بھاگ رہے ہیں. دو طرفہ بھاگ رہے ہیں. اگر آپ مجھے لگتا ہے سوشل پریشر بہت زیادہ ہے، اور وہ پیرنٹس کی طرف سے ہی ہے، معاشرے کی طرف سے. پیرنٹس اسی معاشرے کا حصہ ہیں. مثلا پیرنٹس کی طرف سے کیا پریشر ہے؟ استاذہ یہ دیکھیں کہ لڑکی کو ایک خاص شو پیس بنا دیا گیا ہے، اس سائز کی، اس چیز کی، اس سٹیٹس کی، اس خوبصورتی کی ہوگی تو شادی ہو سکتی ہے. یعنی سادگی کو جس کو ہم کلیم کرتے ہیں، اور وہ جو لڑکے ہیں ان کو بھی ہیروئک رول ہے سوسائٹی میں، ان کا کوئی رسپانسبل رول پہ تو بات ہی نہیں کرتا شادی سے پہلے. ہاں ظاہر ہے پریاں اور شہزادے تو کسی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے نا، تو ریالٹی کی دنیا میں تو ریالٹی کے ساتھ وہ جینا جو چاہیے. پریاں اور شہزادے ہیں وہ اسٹیٹ تو نہیں انہیں آ کے کہہ رہی کہ آپ ان کو پری. ہاں سوسائٹی کا پریشر ضرور ہے کہ اوور آل، لیکن مجھے لگتا ہے پیرنٹس اس ریس میں شامل کرنے والے بھی خود ہوتے ہیں بچوں کو. دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ اس بارے میں ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آپ کو ایک خاص ایج پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بنایا آپ کی ضروریات فرق ہو جاتی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا رائٹ وے یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، تعلیمی اداروں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اسٹیٹ کو ایجوکیٹ کرنے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اسٹیٹ کو اس کے بارے میں لا بھی بنانے چاہیے اپنے سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے. دیکھیں آپ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک قوانین بنا سکتے ہیں، آپ
فیملی پلاننگ کے لیے کتنی بڑی کیمپین چلا سکتے ہیں. تو جب فیملی بن رہی ہے, جب وہ بانڈ بن رہا ہے, اس کے بانڈ بننے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ جس کا نکاح ہوتا ہے اس کے نکاح نامے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. نکاح نامے میں جب اس کا نام ہے, اس کی ولدیت ہے, اس کے کون گواہ ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں اور باقی تمام چیزیں, کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے, تو استطاعت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں نا. میں ایک اور طرف جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. استطاعت میں صرف فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھانا نہیں آتا. استطاعت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی انسان اس قابل ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ اچھا گزارا کر سکے, اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکے. اور استطاعت میں یہ بھی آتا ہے, اس دور کا بہت بڑا چیلنج ہے, ایسے لوگوں کے نکاح کر دیے جاتے ہیں جو معذرت کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. تو استطاعت میں تو ساری باتیں آتی ہیں نا. تو استطاعت کے بغیر نکاح نامے میں کہاں پتہ چلتا ہے کسی کی کیا استطاعت ہے؟ سوائے مال کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. نظر تو آنا چاہیے, آخر وہ انسان ہے بھائی. آپ کوئی سودا نہیں کر رہے کسی کموڈٹی کا, کسی اور چیز کا سودا نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے. تو انسان ہونے کے ناطے ان کا کچھ تو پتہ ہونا چاہیے. جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ ذمہ داری سنبھال لیں گے. آپ کو کسی جگہ پر کوئی ٹیچر چاہیے, کوئی ایڈمنسٹریٹر چاہیے, ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی جگہ ایڈمیشن کا. یہی ایک ادارہ جس کے لیے کوئی کسی قسم کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے. نکاح کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں سمجھا گیا نا. ظاہر ہے کہ نکاح کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا. نکاح کے بارے میں صرف یہ سوچا گیا 2 بول بولے جائیں گے اور بس نکاح ہو جائے گا. مسجد چلے جاؤ اور مسجد جا کے تو خطبہ نکاح سنو اور گواہ موجود ہوں اور مہر طے ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نکاح کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو نکاح جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے. کانٹریکٹ سے کون سمجھتا ہے؟ کس کانٹریکٹ کے لیے لوگ جو ہیں وہ سیریس نہیں ہوتے؟ بزنس کانٹریکٹ میں لوگ سیریس نہیں ہوتے. قوموں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں, پاکستان چاہتا ہے کہ چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, اس کے لیے دیکھیں 2 طرفہ کتنی کوششیں جاری ہیں. یہاں سے ہماری حکومتی نمائندے وفود جا رہے ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے. ہمارے وہاں کے جو ایمبیسڈر ہیں اور باقی افراد ہیں وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں سے انویسٹرز کے ساتھ سیٹنگز کروائی جائیں. انویسٹر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ہموار ہے, وہاں لوگ ایسے ہیں, یہاں ہمارا بزنس سروائیو کر جائے گا, ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ دیکھیں ایک بزنس کے لیے لوگ کہاں تک جا کے سوچتے ہیں, اور انسانی زندگی کے لیے یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. صحیح کہ ایک کسی انسان کا ایک لڑکا ہونا اور ایک لڑکی ہونا کافی ہے کہ بس ان کا نکاح ہو جائے, کہ ان کو لڑکی کو جہیز دے سکتے ہیں, لڑکا جو ہے وہ جاب پہ ہے یا نہیں ہے, ماں باپ مل کے ان کا نکاح کر دیں. یہ ایک فیملی سسٹم ہے کہ 2 ان پڑھ لوگ آپس میں مل کے ٹکراتے رہیں جی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں. اب میں ضرور اور سارے خاندان آپس میں جو ہے وہ اس طرح کے تھوڑا زیادہ بات کریں, کیونکہ انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی یا کمپیٹیبلٹی کو کتنا ویلیو کرنا چاہیے. یہ آپ نے بہت صحیح طرف توجہ دلائی کہ جو بچوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں تو بس 2 خاندانوں کے درمیان یہ رشتہ ہو جاتا ہے, لیکن انڈیویجول جو کیپیسٹی ہے اس کو میچنگ کرنے کے لیے نہیں سوچا جاتا. اتنی سادگی, اتنی خوبصورتی اور اتنی گہرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. تم دینداری کو ترجیح دینا, یہی اصل میں انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو دینداری کا سٹینڈرڈ ہے نا وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نے اگر اس کو دیندار سمجھا جاتا ہے جو کچھ کتابیں پڑھ جائے اور مرد داڑھی رکھ لے اور کچھ اور سٹینڈرڈز کو فالو کر لے اور عورت عبایا پہن لے. دین کا تعلق زندگی سے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں جو بچیاں دیندار بھی ہیں ان کے اندر گھبراہٹ ہے کسی دیندار شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے.
دینداری کے تصور میں خرابی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ایک ایسا طبقہ ہے جس نے اپنی بیویوں کو غلام بنا کے رکھا، جس نے اچھی مثالیں سیٹ نہیں کی. بہت اچھے لوگ بھی ہیں سوسائٹی میں، لیکن بہرحال ہماری سوسائٹی کا یہ اسٹگما ہے کہ لڑکیوں کے اندر یہ خوف ہے. سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ ہے. ایک فرد کی انڈرسٹینڈنگ ایک فرد کی نہیں ہوتی، ایک ادارے کی انڈرسٹینڈنگ صرف اس کی نہیں رہ جاتی، چھاپ لگتی ہے سوسائٹی پہ، اثرات قبول کرتے ہیں لوگ، سوسائٹی میں پھر چینج نظر آتی ہے. اس وقت سوسائٹی میں ریزسٹنس ہے. میں چاہتی ہوں اللہ کرے ہمارے صاحب فکر لوگ عورت کے ریزسٹنس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ عورت کیوں ریزسٹ کر رہی ہے، اس کو غلط طرف نہ لے کے جائیں، اس کے اصل اسباب کی طرف دیکھیں. ہاں سوسائٹی میں یہ پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل ہیں کہ بیٹی کی شادی میں باپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، فائنینشلی مسائل ہیں. میں یہ کہتی ہوں جن کو فائنینشلی مسائل ہیں نا، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹیوں کی شادی کر جاتے ہیں. یہ لیٹ شادی کا مسئلہ جو ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے. ان کی بیٹیاں بیٹھی نہیں رہتی، وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جن کا مسئلہ لیٹ شادی کا ہے اس کے اسباب ڈیفرنٹ ہیں. میں بڑا ہمبلی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سب اس کے اوپر ضرور غور و فکر کریں. صحیح. ہم اس پہ انشاءاللہ اداروں کا کیا رول ہونا چاہیے اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ بھی ایک بڑا ادارہ چلاتی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نکاح آسان کے لیے بھی بہت سارا کام کرتے ہیں، اور آپ کا کیونکہ تعلق ڈائریکٹ خواتین کے ساتھ متعلق ہے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اس ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں. یہاں پر مجھے اپنے مہمانوں سے رخصت لینی ہوگی انشاءاللہ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ ریبا جی، آپ کا بھی، ہبا جی آپ کا بھی. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں اور مہمان جوائن کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیس فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ 2 اور مہمانوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. پہلے میں ان کا تعارف کرواتی چلوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر فضیلہ شہزاد ہیں جی، ڈاکٹر بھی ہیں، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ایک پروفیشنل ویمن بھی ہیں، پھر تعلیم بھی دے رہی ہیں. تو انشاءاللہ بہت ساری انسائٹس آپ کی طرف سے بھی آئیں گی. اسی طرح سے نوشابہ نور صاحبہ، میں آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں جی. آپ ایک اکیڈمی چلاتی ہیں بچے اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، ہر وقت یوتھ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بینگ اے پروفیشنل لیڈی، آپ یہ جو بھی ڈیبیٹ سن بھی رہی ہیں، اس میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں اگلے جو ہماری جنریشن ہے، ہم پیرنٹس کس طرح کے، یا جو ہماری پروفیشنلزم ہے وہ ہمیں کہاں ڈریگ کر کے لے کے جا رہی ہے، پیرنٹس کتنے کنسرنڈ ہیں اس زندگی کے حوالے سے؟ آپ اپنی انسائٹس دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فاضل جی. پہلے تو بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. اس میں ایک چیز جو میں آبزرو کرتی ہوں لیٹ میرجز اپنے کولیگس میں اور پڑھی لکھی خواتین میں، اٹس اے کامن آبزرویشن. میں ٹیچنگ پروفیشن سے مور دین 20 ایئرس سے منسلک ہوں الحمدللہ. تو اس میں 70-30 کی ریشو چل رہی ہے، یا بریک اپس پہ یا لیٹ میرجز پہ. اور وہ کمپیٹیبلٹی ایشوز جیسے اساتذہ جی نے پہلے بات کی، اس میں مجھے لگتا ہے پیرنٹنگ کا بہت بہت زیادہ رول ہے. نمبر 1 تو یہ کہ ہم جب ایز پیرنٹس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بہت تعلیم یافتہ ہو اور معاشرے میں ایسی جگہ پہنچے کہ وہ ایک فیملی یونٹ کا جب حصہ بنے تو وہ کم از کم اتنا کما رہی ہو کہ اپنے ہسبینڈ کے جتنے حقوق اس فیملی یونٹ میں لے سکے. تو ایک اس کو یہ دینا کہ آپ پڑھ لکھ جائیں اور پھر آپ اتنا ہی کمائیں جتنا آپ کا شوہر کما رہا ہے. پھر جب اس فیملی میں آپ آئیں گی تو آپ وہی سب رائٹس آپ کو ملیں گے جو آپ کے شوہر کو مل رہے ہیں، اور آپ کبھی دبائی نہیں جائیں گی، نہ آپ کے حقوق دبائے جائیں گے. ایک فریڈم دی جا رہی ہے. دوسرے، جب وہ اگر ورکنگ مدر ہو جاتی شادی کے بعد تو ایز اے پروفیشنل گرومنگ اس کو اتنا زیادہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ جیسے اب اساتذہ کے انسٹیٹیوٹ النور کے ساتھ آئی ایم کنیکٹڈ، تو میرا اپنے بچوں کی ایز اے پیرنٹ براٹ اپ کرنا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا 360 ڈگری چینج ہو گیا. اچھا، مجھے لگا کہ وہ میرا کانسیپٹ ٹوٹلی اٹس اے ڈفرنٹ ورژن ناؤ الحمدللہ فار لاسٹ فیو ایئرس. بٹ مجھے لگتا ہے اس میں دونوں ٹیچر کا بھی اور پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ جب وہ ایز اے پروفیشنل فگر بنتی ہے وہ بچی، تو پھر وہ جب سوسائٹی کا حصہ بنتی ہے ایز اے ورکنگ مدر، اور جب وہ کسی ادارے کو جوائن کر لیتی ہے اور اس انسٹیٹیوٹ کے ریلیشن سے وہ اس مقصد کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو
اور اپنے ایز اے پیرنٹ مقصد کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو سوسائٹی اس کو ڈیمورلائز کرتی ہے. سوسائٹی اس کو کہتی ہے نہیں ابھی تو تمہارے پروفیشن میں تم نے یہ بھی سیکھنا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے, اور دنیا تو ایک سمندر ہے علم کا, اس میں تو ہر روز سائنس میں کچھ نیا آ رہا ہے, تو آپ کا وہ ختم کبھی ہوگا ہی نہیں. جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک فتنہ آ چکا, اس طرح ہر 5 سال بعد ایک نالج کا ایک نیا سمندر آئے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اب یہ سیکھو پھر کوپ کر سکتی ہے سوسائٹی میں. تو ایز اے پروفیشنل بھی اس کو سب طرف سے یہی پریشر ہے کہ بس تم سوسائٹی میں ایک پروڈکٹیو فگر بن جاؤ. اور شوہر چاہے گا کہ وہ اگر میری ورکنگ وائف ہے تو ایز اے وائف وہ صرف اپنی رسپانسبلٹیز لے کہ ایز اے مدر اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد دیا تھا, بچوں میں ایز پیرنٹ کیا ڈالنا تھا, اس کا تو دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا انگیج ہے فیملی یونٹ کو لے کر اور اپنے پروفیشن کو لے کر. وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ میرا کوئی اور مقصد بھی تھا اس دنیا میں آنے کا. اور وہی جو چیزیں اب بچوں کو پیرنٹنگ میں کیا کر رہے ہیں, بچوں کو پیرنٹنگ میں کریں بیٹا یہ مت کرو کیونکہ تم میری ناک کٹوا دو گے. اپنی عزت اپنی اناؤس کے اندر ڈال رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا یہ مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. آپ اس کو کنیکٹ کریں اپنی ذات کے ساتھ, اور جب وہ بڑی ہو کے کسی فیملی کا حصہ بنے گی تو وہ پھر اپنی ہی ڈیمانڈز ہوں گی, اس کی اپنے ہی رائٹس ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقصد تو کہیں نہیں ہوں گے پھر پیچھے. بینگ پروفیشنل مدر آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتی ہیں اپنے کیریئر کے ساتھ بھی اور پھر بچوں کے ساتھ بھی اور گھر کے مجھے ساتھ لگتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے وقت, اپنے علم, اپنی نعمت میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتے ہیں, آپ کی ہر چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے الحمدللہ. یعنی پروفیشنل از ناٹ اے بیڈ تھنگ, ناٹ اے کمپرومائز. آئی ایم این آن لائن ٹیچر. میں فری آف کاسٹ لائک 2 واٹس ایپ گروپ لاسٹ 8-9 ایئرس پڑھا رہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور مجھے کہے بغیر میں نہیں لوگوں کو جا کے کہتی کہ آپ میرے گروپس جوائن کریں, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. انٹرویوز کی پریپریشن کراتی ہوں, ایگزام سیٹنگ میں جاتی ہوں. مطلب میری لائک ملٹی ٹاسکنگ ہے الحمدللہ. لیکن گھر میں ایز اے وائف آئی انڈرسٹینڈ کہ مجھے کوپ کرنا ہے, اور مجھے ایسا فگر نہیں بننا کہ میں کسی ادارے سے اگر کنیکٹڈ ہوں الحمدللہ تو مجھے یہ ایک میں اسٹگما بن جوں کہ کیونکہ میں ایک دینی ادارے سے قائم ہوں تو مجھے اپنے رائٹس بہت زیادہ سمجھ آ گئے. اب میرا بیوی کا کردار بہت پیچھے چلا گیا. اب میرے بچے کدھر بھی پڑھیں کچھ بھی کریں مجھے کچھ نہیں, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے مقصد کو لے کے چل رہی ہوں. نہیں, مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بیلنسنگ کرنا ضروری ہے, سب کو لے کر چلنا. کیونکہ سب ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی ڈسکشن کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ایک امپریشن یہ چلا جاتا ہے کہ شاید کوئی پروفیشنل وومن ہونا ہی کوئی بہت بڑا اسٹگما ہے یا بہت بڑی کوئی یہی بہت بڑا جرم ہے. یعنی آپ بیلنسنگ کرتے ہیں جب لائف میں. بچے پیدا کرنا جرم, آپ مور دین 1 بچے آپ کیسے آپ ڈیمورلائز کریں سوسائٹی میں. شادی کے بعد اس کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اپنے بچے بھی لمیٹڈ پیدا کرنا, یہ بھی کانسیپٹ دیا جا رہا ہے بچیوں کو. یہ بھی وہ ڈیسائیڈ کر کے آ رہی ہیں پیرنٹس کی طرف سے کہ آپ کتنے بچے ایک فیملی یونٹ میں لے کر چلیں گی. تو یہ تو ایک بڑا ڈفرینٹ مقصد ہم دے رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے جو مقصد تھے ان کو باؤنڈریز خود سیٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جیسے میں اپنے بچوں میں اب دیکھتی تھی, النور انٹرنیشنل سے انہوں نے ونٹر کورس کیا, ہم نے بہت پروموٹ کیا, اور پھر جو اس کی ایک کریکولم تھا اس کو جب میں اپنے کولیگس میں شیئر کر رہی تھی تو ان میں ایک بہت پازیٹیوٹی آ رہی تھی. دے ور لائک ایک ایسا سائنٹیفک اور ریسرچ اورینٹڈ بھی ادارہ دینی ہو سکتا ہے کہ جو بچوں میں آج کے معاشرے سے ریلیٹڈ ان کو کانسیپٹ دے رہا ہے. مطلب میرے بچوں کو یہ نہیں کہا جا رہا بس یہ دعا رٹا لگا لو یہ یاد کر لو. ان کو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں, ان کو ایکٹیویٹیز دی جا رہی ہیں. مطلب ٹائپ آف کریکولم وہی ہے جو آج کے ماڈرن اسکول کا تھا الحمدللہ. صحیح الحمدللہ. تو آئی واز لائک انسپائرڈ. تو I or my children will be inshallah will be an inspiration for others as well. Education is necessary. Yes. جی میں آپ سے نشابہ آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ ایک اکیڈمی بھی چلاتی ہیں جہاں پر آپ ٹین ایجر بوائز گرلز کے ساتھ انٹریکشن رکھتی ہیں. آپ ان کے رویوں میں کیا چیز محسوس کرتی ہیں؟ جو بات میں دیکھتی ہوں جو مجھے نظر آتا ہے نا وہ یہ کہ پیرنٹس کی ساری جو فوکس ہے نا وہ ایکوائرڈ نالج پہ لگا ہوا ہے کہ بچے کس طرح سے گریڈز اچھے لے سکتے ہیں, کس طرح سے وہ پوزیشنز لے سکتے ہیں, بس اسی پہ ان کا فوکس نظر آتا ہے. اور باقی جو ریویلڈ نالج ہے اس کے لیے ہماری جو ہے وہ پیرنٹس کی ساری رسپانسبلٹی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قاری صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے, وہ آ کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا جاتا ہے, بس انف ہے. 1-2 دفعہ قرآن مجید ختم ہو گیا ہے بس ٹھیک ہو گیا ہے. اس کے بعد قاری صاحب کے پاس دعائیں اور وہ کچھ سورہ 30 پارہ کی اگر ان کو حفظ ہیں تو بس ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی.
مجھے یہ بہت جو چیز جو ہے نا وہ ٹریگر کرتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح سے پوری نہیں کر پا رہے. انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں آپ تو وہاں بھی بچوں کو سارا دن ایک ہی چیز, جس طرح اسلامیات کا اگر میں بات کرتی ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں صبر بچوں کو سکھایا جاتا ہے, شکر پڑھایا جاتا ہے, سکھایا نہیں جاتا, پڑھایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی کسی کو کوئی بھی نصیحت کی تو وہ قرآن کے حوالے سے کی. قرآن کا آپ نے جب کبھی بھی جو بھی نصیحت کی وہ قرآن ہی آپ بیان کرتے تھے. تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ بچوں کے سلیبس میں ہم قرآن ایڈ کر دیں. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ایڈ بھی کیا, ناظرہ پڑھایا, ہم نے تفسیر القرآن جی ایڈ ہوا ہے سلیبس میں, لیکن اس کو بھی ہم سلیبس کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو آیات ہوتی ہیں, پوری سورج کیا یہ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ہے یا باقی سبجیکٹس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ کریکولم کو بس نالج ہے اور نالج کو سارا کچھ ایسا ہی چل رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر سبجیکٹ کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. ایکسپیریمنٹس کروائے نہیں جاتے, وہ رٹوائے جاتے ہیں, جو میں دیکھ رہی ہوں بچوں میں نا. جو ابھی تک جتنے اسکولس کو میں نے دیکھا ہے ماشاء اللہ, ایک ایکسپیرینس ہے میرا الحمدللہ آلموسٹ 6 to 7 ایئرس کا. اس میں نے یہی چیز محسوس کی ہے کہ ہم بس جس طرح لارڈ میکالے نے کہا تھا نا کہ ان کو ایک ایسا تعلیمی نظام دو کہ یہ اپنی موت آپ مر جائیں. تو یہ وہ سسٹم ہے کہ جو ہمیں سر اٹھانے نہیں دیتا, ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی, نہ وہ اس طرح سے کوئی باڈی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, بس رٹیں, بس یہی ان کا فوکس ہے. تو اسی لیے پھر الحمدللہ ہم نے بچوں کو سمر کورس بھی کروایا اور استاذہ کے لیکچر الحمدللہ ویکلی ہم ایک لیکچر لیتے ہیں جس میں تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں میں تھوڑا سا شعور بیدار ہو. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی. اور آپ دونوں کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ اگر کہیں پر بھی کوئی بھی ایجنٹ جو ایز اے ٹیچر ہے, ایز اے پیرنٹ ہے, اگر وہ اپنے رول کو رائٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو بہرحال جتنا وہ امپیکٹ دے سکتا ہے معاشرے میں وہ تو کوشش کر رہا ہے. استاد ایٹ دی اینڈ ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ ایجوکیشن اور وہ ایجوکیشن جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا وہ ایک ڈفرینس لے کے آتا ہے. اور اگر پیرنٹس یا ٹیچرز اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو بہرحال جتنا بھی ڈیمیج اگر ہو گیا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ نو ڈاؤٹ یہ ٹرو ہے بات کہ پیرنٹس کو اپنے رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے, اور پیرنٹس جب اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتے ہیں تو بہرحال فرق تو بہت بڑا آتا ہے. لیکن وہی بچے جس وقت سوسائٹی میں جاتے ہیں اور جس وقت ماحول سے متاثر ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں دھل جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس انہیں بہت اچھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک ایج پہ جا کے جب فرینڈس, جب ماحول انہیں کسی اور سطح پہ لے جاتا ہے تو وہی بچے ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ہول سم اپروچ کے تحت ہی سوسائٹی کے اندر چینج رہتی ہے, یہ صرف پیرنٹس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صحیح, اوور آل معاشرے میں پیرنٹس کی رسپانسبلٹی سب سے پہلی رسپانسبلٹی, لیکن آخری رسپانسبلٹی نہیں. سارے معاشرے کی رسپانسبلٹی اپنی جگہ پر ہے. اتنے ڈیوائیڈڈ معاشرے میں جہاں ہر کوئی اپنی ایگوز کے پیچھے اور اپنے گولز کے پیچھے اور وہ جو سیلف سینٹرڈ ہونے کے پیچھے چلا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے مطلب, اور میں اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہو گیا این جی اوز نے بھی کے بھی ایجنڈے ہیں, اسٹیٹ نے بھی رسپانسبلٹی نہیں لی, پیرنٹ سے بھی غلطی ہو گئی, بچے ریزسٹ کر گئے, اب ان بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, اور پہلے حصے کی اصلاح اس قرآن سے ہوئی تھی. تو چینج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو ہمارا انسٹرکشن مینول ہے, اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی کتاب ہے, اور جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, ان کی سنت, چینج اسی طرح سے آئے گی. چینج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نمونہ بنا دیا. آپ یہ دیکھیں, مثال کے طور پر ہم مطلب میرجز کی بات کر رہے ہیں, صرف اس ایک اینگل کو دیکھیں تو آپ کی ہر شادی میں ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی شادی, پیرنٹس کی طرف سے ایک رسپانسبلٹی ہے جسے انہوں نے ادا کرنا ہے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا مقاصد تھے. اس ایک شادی کو لے کے میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے نان بلیورز نے تو جو کیا سو کیا, ہماری سوسائٹی میں اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھنے کی بجائے ہر بچے کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ارلی میرج, ارلی میرج, ارلی میرج.
اور وہ ایک یعنی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میں اتنا بڑا ڈاؤٹ بن گیا اور ہمارا مسلمان بچہ بھی اسی رو میں بہ گیا جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بزرگ خواتین سے بھی شادی کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں آج صبح بھی میں پڑھ رہی تھی تو یہ کہ ارلی میرج ہوگی تو اس کی وجہ سے فلاں سکھر کی خاتون تھی، لاڑکانے کی تھی، فلاں جگہ کی بچی تھی تو اس کو جو ہے اس کی ہڈیاں خراب ہو گئیں، اس کے بچے پیدا ہوئے تو اس کا یہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے انڈیویجولی مسائل ہو سکتے ہیں، مطلب کسی غربت کی وجہ سے کسی کی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں 30 سالہ عورت کے بھی وہی مسائل ہیں، اس میں چھوٹے بچوں کے بھی وہی مسائل ہیں. آپ اسے ارلی میرج کا نام دے دیں تو بہرحال بہت بڑی زیادتی ہے. تو اگر ساری سوسائٹی اس کے پیچھے لگ جائے کہ رسول اللہ کی سنت کو غلط ثابت کر کے رہنا، نعوذ باللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اس نکاح میں ہمارے لیے کتنا بڑا سکوپ ہے کہ ایک عورت بھی اس مقام پر آ سکتی ہے کہ وہ کسی کے اندر اچھے اوصاف دیکھتی ہے تو رشتے کے لیے صرف یہ مرد کا کام نہیں ہے، ایسا کوئی پروپوزل اس کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں جیسے آپ کا نکاح یعنی حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا تو ایک غلام عورت ہے، اس کو کتنا بڑا سٹیٹس دیا، اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس میں بہت بڑی خیر ہے. حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہے، باپ کوشش کر رہا ہے، خود باپ نے آگے بڑھ کے یعنی پروپوز کیا ہے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچی کے لیے خود آگے بڑھ کے ایفرٹ کریں. اب گھر بیٹھ کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ خود بخود کوئی نہ کوئی رشتہ آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ یعنی ایفرٹ نہیں کرنی. تو حضرت حفصہ کے نکاح میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے، ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے. پھر اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کے ساتھ نکاح کیے، ڈیفرنٹ ایج گروپ کی خواتین کے ساتھ، حضرت ام سلمہ کو دیکھیں 8 بچوں کی امی ہیں اور بیوہ عورت ہیں. تو بیوہ عورتوں کے لیے بھی نکاح کا سلسلہ موجود ہے. بن بیاہے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے اور سوسائٹی کو ان کی خبر لینی چاہیے کہ جن لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. حضرت حفصہ یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ کوئی طلاق یافتہ ہے یا کوئی بیوہ ہے، اس کا حق بنتا ہے اس کے پیرنٹس اس کے لیے کوشش کریں آگے بڑھ کے. مجھے ملائیشیا کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ملائیشیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں والدین کے ذمے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا نہیں ہے. جی، والدین بچپن سے ہی اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور بچے بچیاں اس سے کتنا بھی اوائڈ کریں، انہیں اپنا رشتہ خود تلاش کرنا ہے. اب جس سوسائٹی میں کسی بچے یا بچی نے خود رشتہ تلاش کرنا ہے، آپ اس کی اٹھان دیکھ سکتے ہیں، وہ اٹھانی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کا ماحول ہی ڈیفرنٹ ہوگا، طلاقوں کی ریشو بڑھ جائے گی، لوگوں کا نباہ کرنے کا معاملہ. نیچرلی ایک بڑے کی سمجھداری اور ایک بچے کی یا یوتھ کی سمجھداری برابر تو نہیں ہوتی. تو وہی اسی میں خیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سوسائٹی اگر خیر کی طرف جانا چاہتی تو ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف دیکھنا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو سوسائٹی کہیں بھی چلی جائے، بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، اس کے علاوہ اصلاح نہیں ہو سکتی. بہتر ہو گیا، جزاک اللہ خیر. میں اس موقع پہ اپنے مہمانوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا انپٹ بڑا ویلیویبل تھا اور انشاءاللہ اسی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف جانا ہوگا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی آج کا ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لیٹ شادی کرنے کے وجوہات اور پھر معاشرے پہ اس کے اثرات، اور کافی انسائٹس ہیں جو سامنے بھی آ رہی ہیں. وہ استاذہ سے ہم اس حوالے سے گائیڈ لائن بھی لے رہے ہیں. 2 اور مہمانوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، میں ان کا بھی تعارف کرواتی چلوں. حمیرہ ہارون صاحبہ ہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں جی. اور ارم شہزادی، میں آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں. انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. استاذہ پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں دوبارہ سے. پیرنٹس کیا سٹیپس لیں جب بچے اس دنیا میں آتے ہیں، جب بچوں کی پرورش کے معاملات آتے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز پہ، اور جب ان کی شادیوں کا وقت قریب آتا ہے؟
اور وہ کیا وقت ہو جس کے بارے میں وہ سوچیں کہ یہ ایک مؤثر وقت ہے. ظاہری بات ہے یہ اتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کی زندگی میں آتے ہی, دنیا میں آتے ہی اس رول کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو صالح انسان بننے کے لیے تیار کریں, جس میں پہلی چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق. انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے قابل ہو سکیں. للہیت, اخلاص, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا, مشکل حالات میں, مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا, اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا, اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھنا اور حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھنا, اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا تاکہ کوالٹی والی لائف برقرار رہ سکے. اپنے بچوں کو خود سے کنیکٹ کرنے سے پہلے اور انہیں کریکٹ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں, اپنے رسول سے کنیکٹ کریں, اور ان کی یعنی ان کے سوچنے کا انداز جو ہے نا اس کو بدلنے کی کوشش کریں, یعنی اس کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں. بالکل ابتدائی ایج سے جب ایک بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہو رہا ہوتا ہے, اس بچے کو جو آج طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے, اس طریقہ کار میں آپ دیکھیں اس یعنی بہت زیادہ اس سوسائٹی میں پریشرز ہیں ایک بچے کے اوپر بھی, ماں باپ کے اوپر بھی, کہیں ایجوکیشن کا, کہیں سوشل میڈیا کا, کہیں فیملی کا, کہیں سوسائٹی کا, پھر ایک گلوبل ولیج ہے. یہ ہر ایک چیز سے ماں باپ پہ متاثر ہو رہے ہیں اور وہ چیز بچے پہ بھی اپلائی ہو رہی ہے. ہر نئی آنے والی جو الیکٹرانکس میں سے کوئی چیز ہوگی, کوئی گیجٹ, سافٹ ویئرز, جو کچھ بھی ہے, سب بچوں تک جہاں منتقل ہو رہے ہوں تو ماں باپ کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق کر دیا دنیا سے کٹ جائیں گے. تو سب سے پہلے والدین کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے, پھر اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے ابتدا سے, اور زندگی کا مقصد سمجھانے کی کہ آج جو ذمہ داریاں ہم ادا کر رہے ہیں کل آپ نے بھی یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا کریشن پلان ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے اور اس سوسائٹی نے ایسے چلنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں نے سمجھانا ہے. جہاں بھی دنیا میں کسی پازیٹیو نیگیٹو آئیڈیالوجی کے تحت لوگ جی رہے ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی منتقل کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا بچہ ہے, ایک بہت چھوٹے بچے کو بھی اگر ایک ایسی سوسائٹی جو چاہتی نہیں ہے, انفلوئنسڈ ہے, اور بچوں کے کریکلم میں فیملی کا کانسیپٹ 4 سال کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو, اور اس سے ابو تو ظاہرہ دے رہے ہیں کہ ایک فیملی وہ ہوتی ہے جس میں ماں اور باپ ہوتے ہیں, اور ایک فیملی وہ ہوتی ہے جس میں 2 مائیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک باپ ہوتا ہے, اور ایک فیملی وہ ہوتی ہے جس میں 2 باپ ہوتے ہیں جن میں سے ایک ماں ہوتی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اتنا زہر اتنی آسانی کے ساتھ نسلوں میں بویا جائے, اور مسلمان مائیں یہ سمجھیں اور مسلمان ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اس زہر میں ہمارا بچہ جو ہے وہ آنکھ کھول رہا ہے. اس کو فیملی کا کانسیپٹ بالکل ابتدائی لیول پہ دینا چاہیے کہ فیملی کیا ہوتی ہے, اور فیملی کا لیے جو اللہ نے سسٹم بنایا اس میں خیر کیا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں چیز ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کی خیر ہو. تو یہ بہت سافٹلی طریقے کے ساتھ ابتدا سے ہی اس کے کانسیپٹس کو صحیح رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب تو ماں کا پڑھا لکھا ہونا, باپ کا پڑھا لکھا ہونا اور دین کی سمجھ ہونا زیادہ ضروری ہو گیا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید
کچھ ڈگریاں حاصل کر کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دانش مند ہو گئے ہیں، ان کو بھی انسان ہونے کے ناطے ضرور سوچنا چاہیے، کیا یہ انسانیت ہے؟ انسان اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائیں، وہ انسان ہی نہ رہیں۔ جینڈر کے چکر میں آپ انہیں بندر، کتا، پینسل یا کچھ بھی بننے کے لیے مجبور کر دیں۔ آپ اس کنفیوزڈ جنریشن کو دیکھیں جن کی ذہنی حالت اس سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک طرف آپ ایسی جنریشن تیار کر رہے ہیں، دوسری طرف سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں۔ سائیکالوجی پڑھائیں تاکہ وہ ایسی جنریشن کو تھوڑا تھوڑا تھپکی دیتے رہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے کلائنٹ بنائے رکھیں۔ ایسی جنریشن کا خواب دیوانے کا خواب ہے۔ آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رسپانس دیا کہ ہماری سوسائٹی کو اس کانسیپٹ نے تباہ کر دیا، یعنی آپ دنیا میں دیکھیے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں تکلیف محسوس کر رہا ہے کہ ہماری جنریشن کدھر جا رہی ہے۔ تو پیرنٹس کو بھی تھنک اوور کرنا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بھی تھنک اوور کرنا ہے، اس کے لیے سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے، اس کے لیے اسٹیٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ آج اس بچے کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اور اسٹیٹ کے ہر انسٹیٹیوشن کو دیکھنا چاہیے، یہ ہمارا بچہ ہے اور سب سے بیسک رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے۔ تو ہم نے ابتدا سے ہی جو ریئل کانسیپٹ ہے انسانیت کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے دیا، وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا ہے تاکہ وہ اس کانسیپٹ کے تحت پروان چڑھے، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اسی طرح کی لائف گزارنی ہے جیسی لائف انسانوں کو گزارنی چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی۔ جانوروں کی زندگیوں میں کتنی مثالیں ہیں، فطرت سے کتنی مثالیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور یہ چیزیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ میں تمام ماؤں سے، ماں باپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ اب دین سیکھ لیجئے، آپ کا بچہ خطرے میں ہے۔ کنفیوزڈ نسلیں خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، انسانیت کے لیے چیلنج ہے۔ ان کی تربیت کے لیے خود نہیں سیکھیں گے، سکھا نہیں پائیں گے، چیلنجز کو کوپ نہیں کریں گے، کوپ نہیں کر پائیں گے، تو سب کو مل کے ہی اس کام کو انجام دینا۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ حمیرہ صاحبہ، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، آپ ایک مارکیٹنگ آن لائن کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے بچوں کے کیا چیلنجز ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو ہمارے بچوں میں سب سے بڑی وہ ہے سوشل میڈیا، جو انہیں غلط گائیڈ کر رہا ہے اور ویسٹرن انفلوئنس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو شروع میں قرآن پاک نہیں دیتے اس کے ہاتھ میں، ہم موبائل دیتے۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اسی سے سیکھ رہا ہے۔ ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ ہم سیرت نبوی پڑھیں، ہم اپنے نبی کے اس سیرت پہ عمل کریں۔ وہ ان کا سارا انفلوئنس آتا ہے ویسٹ سے، وہ انہیں، اور پھر ہم ان کی جیسے اپ برنگنگ کرتے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بننا ہے۔ انہیں ہم یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں کہ انہوں نے ملین ایئر کیسے بننا ہے، بلین ایئر کیسے بننا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ٹرینڈز جو چل رہے ہیں، وہ اسی کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں اور وہ اسی سے سارا کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ایز اے پیرنٹس، ایز اے ٹیچر، ایز اے سوسائٹی، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کیسے کرتے ہیں۔ ان کو ہم آیا اپنا کلچر دے رہے ہیں، اپنے ریلیجن سے ان کو اٹیچ کریں کہ ہم ان کو ویسٹ سے انفلوئنس۔ اصل میں پاکستان میں بھی آئیڈینٹی کرائسس بہت بڑا ایک ایشو بن گیا، اور اس میں میڈیا تو ہمیشہ یہ ایک انفلوئنشل فیکٹر تھا، سوشل میڈیا کیونکہ ایکسس بہت زیادہ ہو گئی، تو آپ نے اچھی طرف توجہ دلائی۔ ارم شہزادی صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی انپٹ دینا چاہے، کیا سمجھتی ہیں، کس طرح سے معاشرے کو دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو اساتذہ کرام کا اور آپ کا بہت شکریہ۔ میں جس طرف چاہتی ہوں کہ میں کروں
وہ یہ ہے کہ ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر، جیسے انہوں نے ابھی بات کی بہن نے بہت اچھی بات کی کہ ہم سبھی مل کے ایک بچے کے اوپر جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں، ایک اثر ڈالتے ہیں. تو بات پھر وہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس وہی ایک دوڑ چل رہی ہے کہ یہ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے. بس ظاہری طور پہ ہم رہ گئے ہیں. جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک ہے، ایک کنیکشن ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سے پروگرامز ہو رہے ہیں، بہت سے جو ہیں سوسائٹی میں بہت سے این جی اوز ہیں، بہت سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت سے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بس مجھے جو فیل ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ایک کنیکشن ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایک وہ میرٹس جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. جیسے ایک بچی ہے، اگر وہ زیادہ عمر کی شادی کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ایک بچی ہے تو وہ اس کے بھی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں، لیکن جب اس کے کرنے کی باری آتی ہے تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکلی کرنے لگتے ہیں تو ہم خود پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم خود بھی اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، ہم خود بھی اس کے اوپر پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. جیسے ایک مدر ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے. ظاہر ہے جہاں سے آپ کی تعلیم شروع ہوئی ہے وہ ایک رول ماڈل ہے مدر. اگر ایک مدر جو ہے وہ سارا کچھ کر رہی ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے مدر، وہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو اپ گرو بھی کر رہی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی چل رہی ہے، سوسائٹی کے ساتھ بھی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر کام میں، ہر میٹر میں اپنی سوچ کو اس طرح کر لے، اپنی سوچ کو اس طرح سے بدل لے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے لیے اب ایجوکیشن کی ضرورت ہے نا، جو دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ایجوکیشن ہے، لیکن پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے ہم تھوڑا سا پیچھے. ایجوکیشن ہے، ایم ایس سی ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں. ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں دیٹ از اے اسکل بیسڈ نالج جو آپ کے پاس ہے، زندگی کا علم تو نہیں ہے. بلا شبہ، ایم ایس سی باٹنی ہو جانا یا کیمسٹری ہو جانا، آپ کے پاس زندگی کا علم تو نہیں آتا. وہ تو ایک اسکل ہے، آپ کو ایک سرٹن، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس کچھ اسکلز ہیں، آپ انجینئر ہیں تو آپ کے پاس، لیکن لائف اسکلز تو نہیں ہے. لائف اسکلز سکھانے کی بہرحال ضرورت ہے. استاد میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب بھی ہم رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں اور بینگ خواتین، ہم یہ چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابیات کا بھی ایک بڑا اہم کردار نظر آتا ہے. اور رسول اللہ ان کو کس طرح سے ایڈوائس دیتے تھے، اور وہاں پر ہمیں جلد شادی کی یا بہترین شادی کی کیا مثالیں ملتی ہیں، یا بر وقت شادی کی؟ دیکھیں پریکٹیکل اگزامپلس ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ خود بہت بڑی مثال ہیں، اور نیچرلی رسپانسبلٹی صحابیات پر ڈائریکٹلی نہیں تھی. ایج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو آپ کے پاس آنے والی بچیاں بھی تھیں، خواتین بھی، ینگ مدرس بھی اور اولڈ ایج بھی، لیکن ڈائریکٹلی ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ سے زیادہ حضرت عائشہ اور ازواج مطہرات وقت دیتی تھیں. اپنے معاملات لے کے جس وقت وہ آتی تھیں تو ان کو گائیڈ کرتے تھے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تربیت میں رہنے والے لوگوں کے اندر آئی تھی وہ یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور آسان طریقے سے ادا کریں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کہا، وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آپ کی شادیوں کی بات ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے کہ آپ نے مختلف ایج کی خواتین سے شادیاں کیں اور مختلف اسٹیٹس کے لوگوں عورتوں سے شادیاں کیں، بچوں والیوں سے بھی کیں، طلاق یافتہ سے بھی کیں، بیوہ عورتوں سے بھی کیں. اور یہ ہے کہ یعنی حضرت خدیجہ نے آپ کو پرپوز بھی کیا، اور اس طرح سے اگزامپل سیٹ ہو گئیں. والدین کی ذمہ داری بھی پتہ چلتی ہے، جیسے حضرت عمر نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کی، جیسے حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو ہمیں وہاں پریکٹیکل صورتحال زیادہ ملتی ہے، جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ رواج دینے کی کوشش کی. تو پریکٹیکلی آپ کے گھرانے سے آپ کے صحابہ کرام جیسے یعنی وہ جس طرز عمل کو دیکھتے تھے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. یہ اس سوسائٹی کا ایشو ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کسی کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ گھر بیٹھی ہے، اس کے نکاح کے معاملات ہیں. جو میکسیمم ہمیں زیادہ سے زیادہ ایڈوائس ملتی ہے وہ یہ کہ
نکاح کے مقصد کو سامنے رکھو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا ہے، پھر یہ نکاح جو ہے وہ دو محبت کرنے والوں کے لیے ایک سیر اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، پھر یہ کہ نکاح کو اللہ کو زیادہ نکاح وہ پسند ہیں جو آسان ہو، پھر یہ کہ مہر جو ہے وہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق ہو، پھر یہ کہ نکاح کی شرائط کے حوالے سے. لیکن اگر ہم لیٹ میرجز کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اس سوسائٹی کا ایشو نہیں تھا. یہ اس سوسائٹی، وہاں تو ارلی میرجز تھیں، اور یہ ہے کہ کوئی بیوہ نہ رہ جائے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو بھی تم میں سے بے نکاح کے رہ جائیں ان کے نکاح کر دو. تو جو اللہ کا حکم آ جاتا تھا وہاں سوسائٹی کے لوگ تو اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل پیرا ہوتے تھے. اور جہاں تک یعنی کوئی کسی سوسائٹی کا ایشو بنتا ہے تو اس کے بارے میں پھر انسٹرکشن زیادہ آتی ہیں. باقی یہ کہ آپ کے پاس آنے والے زیادہ افراد نے جس اینگل سے بھی آپ سے سوال کیا تو آپ نے اس کو سولو کیا الحمدللہ. اور آپ نے جس طرف توجہ دلائی کہ نکاح جو ہے وہ پاک زندگی گزارنے کے لیے، نظروں کی حفاظت کے لیے، پاک زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ یعنی اہم رول پلے کرتا ہے. تو اپنی یعنی کہ نظروں کی حفاظت کے لیے، اپنے دل، اپنے خیالات اور اپنے زندگی کی حفاظت کے لیے لوگوں نے نکاح کیے، اور ایک سے زائد نکاح کیے. ہاں کثرت سے جو نکاح تھے اس کو ریسٹرکٹ کیا، not more than 4. لیکن یہ ہے کہ باقی تو الحمدللہ یعنی ہر طرح کی ایج کے لیے بھی گنجائش موجود تھی، اور باقی معاملات بھی الحمدللہ بہتر ہو گئے. استاذ صاحب، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، جب اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لیتی تو ایجوکیشن کے معاملات ہو یا باقی سارے ہو، بہت ساری آرگنائزیشنز آگے ہو کے بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت ساری آرگنائزیشن نکاح آسان کی تحریک بھی چلاتی ہیں، مہم بھی چلاتی ہیں. آپ کا ایک ایسی آرگنائزیشن سے تعلق ہے جہاں پر رول آف اے ویمن کو سکھانے کے لیے آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں، لیکن آپ اس طرح کی ایفرٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا معاشرے میں آرگنائزیشنز کا کردار بنتا ہے کہ پھر نکاح کو اتنا عام کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان. یہ تو پہلی بات ہے کہ اگر کوئی ایک سوسائٹی کا ایشو ہے، کریٹیکل ایشو ہے، اس کے اوپر ہر ایک کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی آرگنائزیشن ہو، جو جہاں پہ ہے اسے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جہاں تک آرگنائزیشنز کا یا دینی جماعتوں کا تعلق ہے یا سیاسی جماعتوں کا، ان کا رول تو بنتا ہے کہ جو سوسائٹی کے چیلنجز ہیں. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب کبھی ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز میں فلاں علاقے کی سڑک بن جائے گی یا فلاں علاقے کے فلاں معاملات سالو ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کا یہ رول نہیں ہوتا، لیکن ان ایشوز کو یا ان معاملات کو ریزالو کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کسی سوسائٹی کے جو ریئل ٹائم چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی کبھی بات ہوتی ہے کہ ان معاملات کو سالو کریں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ دینی آرگنائزیشنز اگر اپنا یہ فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو بہت خوشائند ہے اگر کوئی کر رہا ہے. جہاں تک نکاح آسان کی بات ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھنا جو ہے نا، اس میں لوگوں نے بڑی غلطی یعنی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا انڈرمائن کیا. میں غلطی تو نہیں کہتی، ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے انڈرمائن کیا کہ آپ آسانی صرف یہ ہے کہ سادگی سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے چلو مشترکہ اجتماعی شادیاں کرا دیں، ایک وقت میں جو ہے وہ کھانا ہو جائے، ایک وقت میں جو ہے وہ باقی معاملات ہو جائیں. لیکن ہے وہی نظام، یعنی تھوڑا لوور سٹینڈرڈ پہ لے آؤ. آسانی اسے کہتے ہیں کہ وہ رہے لیکن تھوڑا یعنی اسے منیمائز، اس کے چیلنجز کو کوپ کر لیں. ایک لڑکی یا ایک لڑکا جس نے نکاح کے مقاصد کو نہیں سمجھا، اس کے لیے نکاح کب آسان ہوگا؟ اس کے لیے تو نکاح چیلنج ہی رہنا ہے. تو نکاح میں آسانی تو یہ ہے کہ نکاح کے مقاصد کو سمجھیں اور نکاح کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اگر آپ وہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب آسانی مستقل رہے گی. یہ تو ٹیمپریری طور پر تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی
یہ اس کا فائدہ ہے اس کا بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی ریئل ٹائم سالو کیا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے ہی سالو ہوگا. آسانیاں اور طرح سے پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ان سب چیزوں کی کہ آسانی کے ساتھ رخصتی ممکن ہو جائے. ایک باپ نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، وہ چھوڑ کے آتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنے اسٹوڈنٹ تھے ان کے جن کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو ان کے گھر چھوڑ آتے ہیں. دیٹس اٹ. یعنی اتنی آسانی ہے پھر کہ اس کے لیے آپ کو کوئی لوگ اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ ہی اکٹھے ہوں اور پھر مل جل کے اسے رخصت کریں اور اس کے لیے خصوصی بہت کچھ اختیار کیا جائے. آسانی تو یہی ہے نا کہ رکاوٹیں عبور کر لی جائیں. جو یعنی اصلاً جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس ہیں ان لوگوں کو تو خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اصل رکاوٹ کیا ہے. تو اصل رکاوٹ جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ ہونا، الٹریٹ ہونا، سمجھ نہیں ہے زندگی کی، زندگی کے مقصد کی اور نکاح کے مقصد کی. تو آسانیاں تو اسی طرح سے پیدا ہوں گی کہ لڑکے اور لڑکی کو نکاح اور نکاح کے بعد کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جائے، انہیں پیرنٹنگ سکھائی جائے تاکہ وہ اپنا رول پلے کریں، انہیں رشتہ داریاں نبھانا سکھایا جائے. یہ اگرچہ ساری زندگی کی بات ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ نکاح سے پہلے ضرور ایسے کورسز سے گزارنا چاہیے بہتر ہوگا جس کی وجہ سے وہ سیکھ سکیں. استاذہ میں آخر میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ آپ ینگسٹرز کو کوئی ایسی ایڈوائزز دینا چاہیں جس سے ارلی میرجز یا بر وقت میرجز کے لیے وہ زیادہ انکریج ہو سکیں. تو آپ بچوں کو، بچیوں کو کیا ایڈوائس ایسا کرنا چاہیں گی کہ زندگی ان کے لیے ایک خوشگوار معاملہ ہو؟ فائزہ جی، نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے. اگر ہم بھاگیں گے، بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، بڑا زور چاہیے. آپ اپنے وجود سے بھاگ سکتے ہو، ضروریات سے بھاگ سکتے ہو، زندگی سے بھاگ سکتے ہو. بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جانا تو اسی کے پاس ہے. جب جانا اس کے پاس ہے اس نے زندگی کا حساب لینا ہے. آج اگر ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کے مطابق اپنے لیے ڈیسیجنز کر لیے آسانی رہے گی. اور اگر آج ہم ڈی ٹریک ہو گئے تو نیچرلی آنے والے کل میں پچھتاوے پھر کام نہیں آئیں گے، چاہے یہ زندگی ہو چاہے اس کے بعد کی زندگی ہو. میں تو ایک ہی بات کہوں گی، نکاح کر لیں. نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا حکم، نبیوں کی سنت، رسول اللہ کی سنت، انسانیت کا تقاضا ہے، آپ کے وجود کا تقاضا ہے. اپنے وجود سے کب بھاگیں گے؟ کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ یہی سلسلہ نسل انسانی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے. وقت پہ کر لیں گے فائدہ، تو بے وقت کی راگنی کا فائدہ نہیں ہوگا. وقت پہ نکاح کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، زندگی اچھی گزرے گی اور زندگی کا مقصد بھی پورا ہوگا. ٹھیک، جزاک اللہ استاذہ. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اپنے مہمانوں کا بھی. اور میں امید کرتی ہوں کہ انسان جب بہت سے موضوعات پہ بیٹھتا ہے، تھنک اوور کرتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، لوگوں کے تجربات اور ایکسپیرینسز سنتا ہے، تو اس کو ری تھنک کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ نشستیں صرف نشستیں نہ ہوں، ہمارے اور معاشرے کی بھلائی کا سبب بھی بنیں اور واقعی ہم اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.